बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की डिफिनीशन क्या है। इसके बाद आएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से वजूद में आई, इसकी इमरजेंस कहाँ से हुई। इसके बाद सिटी स्टेट के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट था या नहीं था वो पढ़ेंगे। इसके बाद डेमोक्रेसी एंड बिग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज थे या नहीं थे। इसके बाद जो है एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स थे। और इसके बाद आखिर में हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी की कि सियासी जमात कैसे कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर पॉलिटिकल एम केम टुगेदर टू contest election in order to gain power in the government। मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मकसद मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसका सियासी जमात जो है ऐसे ऑर्गेनाइज लोगों का मजमूआ होता है, ऐसे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ऑर्गेनाइज मिलके एक लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। लेकिन इसका जो एम होता है, इनका जो मकसद होता है वो पॉलिटिकल होता है। जाहिरी है कि इसके नाम से जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो इनका जो मकसद है तो वो भी पॉलिटिकल है। तमाम सियासी जमात पर अगर नजर डाले तो इनका मकसद क्या होता है, पॉलिटिकल एम होता है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इनका मकसद पॉलिटिकल, इसका जो मकसद होता है तो वो पॉलिटिकल होता है। एंड केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब ये ऑर्गेनाइज जो पीपल होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ये क्यों जमा होते हैं, इनका मकसद होता है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, के इलेक्शन लड़े, इसलिए ये लोग जमा होते हैं। अब इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि इन ऑर्डर टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट में पावर को हासिल कर सके, इसलिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि डिफिनीशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे लोगों का मजमूआ, ऐसे लोग जो कि मिल के क्या बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका मकसद होता है कि इलेक्शन लड़े और गवर्नमेंट में पावर को हासिल करे, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब आते हैं कि जो इसकी जो है इमरजेंस कहाँ से हुई, मतलब कि इसकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से वजूद में आए। ठीक है, तो इसकी इमरजेंस देखते हैं। इमरजेंस, ठीक है। तो अगर हम मोनार्की सिस्टम में देखें, मतलब कि बादशाहत सिस्टम में देखें, तो इसमें इसी तरह था कि सारी पावर जो थी, जो अथॉरिटी थी, तो वो किंग के पास होती थी। मतलब कि तमाम इख्तियारात वो किंग के पास होते थे और जो लोग होते थे, जो अवाम होती थी, पब्लिक होती थी, जो रियाया होती थी, तो इनके पास इख्तियार नहीं थी। मतलब कि किंग के दिल में जो आता, इसके जी में जो आता, इसकी जो मर्जी होती तो वो करता। ठीक है, तो तमाम इख्तियारात वो किंग के पास थे। तो लोग जो है वो ये समझ गए कि किंग जो है जिस अथॉरिटी को एंजॉय कर रहा है वो हम एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास वो इख्तियारात नहीं थे। ठीक है, और इसमें इसी तरह भी हुआ करता था कि बाज जो है वो क्रूअल किंग्स आते थे। तो जब क्रूअल किंग्स आते थे तो वो लोगों पर जुल्म करते थे, इनको इनके हुकूक को नहीं देते थे, इनजस्टिस करते थे, जिससे क्या हुआ, लोग जो है वो किंग के खिलाफ खड़े हो गए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। लोग किंग के खिलाफ खड़े हो गए, लोग मोनार्की सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए कि ऐसा नहीं होगा कि या अब जो है वो मोनार्की सिस्टम होगा कि बादशाहत सिस्टम होगा। अब जो है हम इसी तरह करेंगे, बादशाह से क्या किया, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी उनसे ले ली और तमाम पावर जो है लोगों ने अपने हाथ में लिए। मतलब कि हम अपने लिए एक बंदा वो सेलेक्ट करेंगे जो कि हम पर हुकूमत करेगा। ठीक है, और हमें जो है इंसाफ दिलाएगा, हमारे राइट्स वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या हुए,
پولیٹیکل پارٹیز وہ وجود میں آئے جب بادشاہت سسٹم وہ ختم ہو گیا، وہ مونارکی سسٹم وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کی ایمرجنس تھی. اب آتے ہیں ذرا سٹی اسٹیٹ کی طرف. سٹی اسٹیٹ سٹی اسٹیٹ کے زمانے میں کیا تھا. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سٹی اسٹیٹ کیسے کہتے ہیں. اس کے نام کو دیکھیں کہ سٹی اسٹیٹ یہ ایشنٹ گریک ٹائم میں موجود تھے، لیکن اس کی جو پاپولیشن تھی تو وہ لیس تھی، اس لیے اس کو سٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے. سٹی مطلب کہ اس کی پاپولیشن ہم ایسے سمجھ لیں ذہن میں کہ سٹی کے برابر ہوتی تھی، اس لیے اس کو سٹی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں جو دو مشہور سٹی اسٹیٹس تھے ایتھن اینڈ اسپارٹا. اب اس ٹائم میں آیا یہ پولیٹیکل پارٹی کا کانسیپٹ تھا یا نہیں؟ اس ٹائم میں پولیٹیکل پارٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ گورنمنٹ وغیرہ وہ یا لیجسلیشن کس طرح ہوتی تھی؟ اسی طرح ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہم اپنے گاؤں کی ایگزامپل لے لیں، جہاں پر جو جرگہ سسٹم ہوتا ہے یا پنچایت ہوتا ہے، مطلب کہ گاؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ سارے مل کے گاؤں میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو ان مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو اس ٹائم میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مل کے اپنے اسٹیٹ کے لیے، اپنی سٹی اسٹیٹ کے لیے وہ لیجسلیٹ کرتے تھے، قانون بناتے تھے، ٹھیک ہے، پالیسیز بناتے تھے. تو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن ایوری ون واز پولیٹیشین، کیونکہ سارے جو ہے وہ مل کے وہ اپنے لیے قانون بناتے تھے. تو سٹی اسٹیٹ کے زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ڈیموکریسی کی طرف اور بگ اسٹیٹس کی طرف. ڈیموکریسی اینڈ بگ اسٹیٹس. ڈیموکریسی اینڈ بگ اسٹیٹس. جب فرینچ ریولوشن ہو گئی، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، تو اس میں اسی طرح تھا کہ جو اسٹیٹ ہوا کرتے تھے تو اس کی پاپولیشن وہ بہت زیادہ ہو گئی، جیسے کہ آج کل کی اسٹیٹس کے مطلب کہ کنٹریز کے، ٹھیک ہے. تو اس کی پاپولیشن وہ بہت زیادہ تھی، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز وہ کنسیپٹ وہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے. وہ کیسے وجود میں آیا؟ وہ اسی طرح کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ یہ حق دیتا ہے کہ کیا کرے لوگ وہ آرگنائز ہو جائے، اپنے لیے وہ گروپ بنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کا جن کا پولیٹیکل ایم ہوتا ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں. تو جب ان کو یہ حق مل گیا تو تب وہ پولیٹیکل پارٹیز وہ وجود میں آئے، کیونکہ لوگوں کو ووٹ کا حق وہ ملا. یہ سارے حقوق جب ان کو ملے تو پولیٹیکل پارٹیز وہ وجود میں آئے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر ایک شہری ملک کا، کنٹری کا ہر ایک بندہ وہ کنٹری کے لیے لیجسلیٹ وہ تو نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک بندہ وہ گورنمنٹ میں تو نہیں آ سکتا تھا. تو کیا ہوا، پولیٹیکل پارٹیز وہ وجود میں آئے جن لوگوں کا جو ذہن ہوتا تھا، جو کانسیپٹ ہوتا تھا، پولیٹیکل ایم ہوتا تھا وہ سیم ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایک پولیٹیکل پارٹیز بنائی جن سے ایک ایک ممبر جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ ملک کے لیے وہ پھر لیجسلیٹ کرتا ہے اور گورنمنٹ میں آتا ہے. تو اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز وہ وجود میں آئے. اب آتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایسینشیل ایلیمنٹس کیا کیا ہے. ایسینشیل ایلیمنٹس. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پہلا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے. پولیٹیکل ایجنڈا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک لسٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کنٹری کے ان مسائل پر کام کروں گا، یا جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا تو ان مسائل کا حل نکالوں گا، ان ایشوز کا حل نکالوں گا. تو سب سے پہلے ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا وہ ہونا چاہیے. دوسری اس کی ایسینشیل ایلیمنٹ،
ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھیں تو ان کا ایک فلیگ ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے اور ان کا اپنا ایک سمبل ہوتا ہے، تو یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ ضروری ہے۔ تیسرا نمبر، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن تو لڑے گا لیکن امن طریقے سے، مطلب کہ پرامن طریقے سے وہ الیکشن لڑے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ملک میں انتشار پیدا کرے، ملک میں وائلنس پیدا کرے، تو یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی بات، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو وہ نہیں، مطلب کہ نیشنل انٹرسٹ پر وہ فوکس کرے گا، ٹھیک ہے، تو نیشنل انٹرسٹ کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان پر وہ فوکس کرے گا، اپنی انٹرسٹ پر نہیں بلکہ نیشنل انٹرسٹ پر وہ فوکس کرے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک ممبر ہوتا ہے، تمام پارٹی کو آپ دیکھیں، جتنے بھی پارٹیاں ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور ان کے کچھ ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں، ہر ایک پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ان پارٹیز کے فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ایسی بھی کنٹریز ہے جس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فلوپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ ان کا تو ممبر ہوتا ہے، ان کا فلیگ ہوتا ہے اور سمبل ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، پولیٹیکل ایجنڈا، لیکن ان کے ایکٹیو ممبرز نہیں ہوتے یا ان کے فالوورز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ پارٹی جو ہے وہ فلوپ کر جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ممبرز کا ہونا اور فالوورز کا ہونا وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کنٹری میں ون پارٹی سسٹم ہے، مطلب ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی، تو ڈیموکریسی میں اس کے لیے ضروری ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپس میں الیکشن لڑے، مقابلہ کرے اور جو بندہ وہ زیادہ ووٹ لے جیت جائے تو وہ گورنمنٹ بنائے، ٹھیک ہے۔ اگر ون پارٹی سسٹم ہوگا، مطلب کہ ایک پارٹی ہوگا، تو پھر وہ ڈیموکریسی نہیں رہے گی۔ اب آتے ہیں ٹائپس آف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف، ٹائپس، تو اس میں سب سے پہلا نمبر ہے ون پارٹی سسٹم، پہلا ہے ون پارٹی سسٹم، یہ ٹائپس میں ہے۔ تو ون پارٹی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کنٹری جس میں ایک پارٹی ہو تو اس کو ہم ون پارٹی سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں ووٹر کے پاس چوائس نہیں ہوتا، مطلب کہ ایک پارٹی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو ووٹ دے یا نہ دے تو وہ مطلب کہ وہ گورنمنٹ وہ بنائے گی، تو ان کو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے کنٹریز جس میں ایک پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سنگل پارٹی سسٹم بھی کہا جاتا ہے یا ون پارٹی سسٹم، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل چائنا یا نارتھ کوریا کی ہے۔ دوسرا نمبر پر ہے دوسرا ٹائپ ٹو پارٹی سسٹم، ٹو پارٹی سسٹم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایسے کنٹریز جس میں دو پارٹیاں ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور جو پارٹی کے ممبر جو ہے وہ زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ گورنمنٹ بناتی ہے، تو وہ ٹو پارٹی سسٹم ہوتا ہے، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے امریکہ کی۔ نیکسٹ ہے ملٹی پارٹی سسٹم۔ ملٹی پارٹی سسٹم تین یا تین سے زیادہ، ملٹی پارٹی سسٹم، تین یا تین سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کسی کنٹریز میں ہو تو وہ ملٹی پارٹی سسٹم کہلاتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ممبرز جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹی کے ممبر وہ زیادہ ووٹ لیتے ہیں تو وہ گورنمنٹ وہ بناتی ہے، یا اپنے ساتھ وہ اپوزیشن میں بھی وہ ایک پارٹی وہ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے پاکستان کی اور انڈیا کی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔